बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूह जमीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनकी रश्दो हदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस रूह जमीन पर जलवा अफरोज हुए। और फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब कयामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। नाज़रीन, इस तरह बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उन्हें हदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया अलैहिमुस्सलाम कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अंबिया को किस वजह से जिंदा रखा है, उनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं, इन तमाम सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। तो नाज़रीन, पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके ये फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबूस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे और दावत हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको मुसलसल झुटलाती रही और आपको तकलीफें देती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते हैं। तो नाज़रीन, उसमें से 12 खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल ना किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह वो झुटलाते रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो खत्म हो जाएगा। क्यों ना ऐसा करें कि ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए या माज़अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया और यहूदियों ने एक तोत्यानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल कर दे। और जब तोत्यानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया, जब आप आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात
آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ جا کر دیکھیں آخر ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا شخص ہے یعنی کہ طوطیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے اور اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، لیکن یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین پر گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں دوسرے نبی کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے کہ جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف نکل گئے، جہاں ان کو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکا، اور وہاں سے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اور اس دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا اور اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا، تو اس وقت مجمع میں کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ شخص اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بعد زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر پاک قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تھا۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی
اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس بندے نے کہا میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی روایت بھی ملتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے حکم خدا سے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔